अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी डॉक्टर हसन इकबाल साहब, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और आज हम सर से समझने की कोशिश करेंगे कि जो पाकिस्तान एक बार फिर आईएमएफ प्रोग्राम में गया है और कहा ये जा रहा है कि जी ये आखिरी प्रोग्राम होगा। वैसे तो खैर मैं बचपन से यही सुनती आ रही हूँ, हर प्रोग्राम में आखिरी प्रोग्राम बताया जाता है, लेकिन पता नहीं ये आखिरी होगा या नहीं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। बड़ी मेहरबानी, वेरी गुड। सर, कोई भी मुल्क कब तक इस तरह से चल सकता है जैसे पाकिस्तान को चलाया जा रहा है? एक बार फिर कहा जा रहा है $7 बिलियन की बात की गई है आईएमएफ से, लेकिन कभी हमने ये नहीं देखा कि पाकिस्तान जो है, कहा तो जाता है कि 90s वगैरह में जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर थी, लेकिन अब जो हाल है, आपको क्या लग रहा है कि क्या वाकई में ये आखिरी होगा प्रोग्राम आईएमएफ का, या आगे फिर हमारा वही हाल रहने वाला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। आपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। बिल्कुल आपने जो इंट्रो में बताया कि हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि ये प्रोग्राम आखिरी होगा और वो प्रोग्राम कभी भी आखिरी नहीं होता, तो मेरा ख्याल है इस दफ़ा के लिए भी लगता यही है कि शायद यही सच साबित हो कि ये प्रोग्राम आखिरी नहीं होगा, क्योंकि $7 बिलियन अगर आप ले भी लेंगे तो उसके बाद क्या होगा? क्योंकि इस वक्त जो इकॉनमी की रफ्तार है, जो हमारी ग्रोथ है, जो हमारी अ, अपना एक्सपोर्ट्स हैं, या हमारी जो प्रोडक्शन है, या इस वक्त जो इकॉनमी की स्टेट है, मैं नहीं समझता कि हम अगले 3 साल में इस तरह का कोई प्रोग्राम अपना बना लेंगे, इकॉनमी को इस हद तक को डेवलप कर लेंगे कि हम ये सारे कर्जे भी वापस कर दें और फिर उसके बाद हम एक ट्रैक पे भी चल पड़ें जहाँ हमारा मुल्क जो है वो सेल्फ सफिशेंट हो जाए। तो इसके इम्कानात तो बहुत मध्यम हैं, बहुत कम हैं, और हमें शायद इसके बाद भी इसी तरह आईएमएफ या कोई और जो डोनर्स हैं उन कि वो अपनी इकानमी चलाने के लिए उनका सहारा जो है वो लेना पड़ेगा यकीनन। अब अगर माजी के यूरोपों में देखें तो हमने कई दफ़ा ये प्रोग्राम आईएमएफ का लिया भी, फिर उसके बाद हमने डिसकंटिन्यू भी किया, और हम उसके बाद बहुत सारी हुकूमतें ऐसी भी आई जिन्होंने कहा जी हम कभी अब इस प्रोग्राम की तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली हमें एक बार फिर इस तरफ जाना पड़ा। तो इसका जब हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं तो हम देखते हैं कि हमें अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए जो स्टेप लेने चाहिए थे, मिसाल के तौर पर हमें अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाहिए था, हमें अपनी इंपोर्ट्स को कम करना चाहिए था, हमें अपना जो पावर सेक्टर था उसको बेहतर करना चाहिए था, ताकि हमारी इंडस्ट्री जो है वो अच्छे तरीके से चल सके, हमारी इंडस्ट्री जो है वो कंपेटिटिव हो बाहर की इंडस्ट्री से, तभी हम एक्सपोर्ट कर सकेंगे। और इसके अलावा हमारी जो इकोनॉमी है वो बेसिकली एग्रो बेस्ड है, और जब तक हम एग्रीकल्चर को फैसिलिटेट नहीं करते, जब तक हम उसको डेवलप नहीं करते, तो उस वक्त तक हमारी इकॉनमी आगे नहीं चल सकती। हमने माजी में भी ये सारी चीज़ें देखी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने इन सारी चीज़ों पे कोई ऐसी तवज्जो नहीं दी कि जिससे हम ये तवक्को कर सकें कि हम इस प्रोग्राम से या आईएमएफ के प्रोग्राम से मुस्तकबिल करीब में इससे निकल पाएंगे। सर, एग्रीकल्चर की आपने बात की, हमने तो ज़्यादातर ये देखा है कि या तो हाउसिंग स्कीम्स बन रही होती हैं पाकिस्तान में, या कोई भी रोड हो उसको और ज़्यादा बढ़ाया जा रहा होता है, चाहे वो इस्लामाबाद हो या कोई भी दूसरा शहर। रोड पे रोड बनाते जा रहे हैं, हाउसिंग स्कीम्स निकालते जा रहे हैं। पहले ग्रीन बेल्ट हुआ करती थी यहाँ इस्लामाबाद में, और ये 90s के एंड की बात कर रही हूँ, तो यहाँ एक सेक्टर से दूसरा सेक्टर दिखाई नहीं देता था, क्योंकि ग्रीन बेल्ट होती थी बीच में। अब वो ग्रीन बेल्ट्स खत्म हो गई हैं, तो हम लोगों के रहने के लिए घर तो बना रहे हैं, रोड्स तो बना रहे हैं, लेकिन उनके खाने के लिए बिल्कुल नहीं सोचा जा रहा कि क्या करेंगे, लोगों को खुराक कहाँ से मिलेगी। तो इसके जिम्मेदार आप समझते हैं कौन है? क्या ये जो पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं उनकी गलती है, या जो एक तरह से पॉलिसी मेकर्स हैं जिसमें पूरी की पूरी इस्टेब्लिशमेंट शामिल है, क्या वो नहीं सोच रही पाकिस्तान का जो ये हाल किया है, ये आखिर किया किसने? ये बड़ा पर्टिनेंट इशू आपने रेज़ किया है कि हम अपनी जो फर्टाइल लैंड है उसको हाउसिंग में कन्वर्ट करते जा रहे हैं। आपने इस्लामाबाद की बड़ी अच्छी मिसाल दी, मैं आपको मुल्तान की मिसाल दे सकता हूँ, लाहौर की मिसाल दे सकता हूँ। इतनी हमारी बेस्ट एग्रेरियन लैंड जो थी ये, और ये कुछ लाहौर, मुल्तान और इस्लामाबाद तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। ये असूल जो है अगर आप देखें तो इस वक्त ये जो छोटे छोटे इलाके हैं, रूरल एरियाज़ हैं, जहाँ हमारी एग्रीकल्चर जो है वो कहीं बड़ी ज़बरदस्त तरीके से होती थी, वहाँ भी अब यही मैकेनिज़्म जो है वो चल रहा है। लोग सोसाइटियाँ बना के और ज़मीनें जो है वो कनालों और मरलों में जो है बेच रहे हैं, और 30-30, 40-40 साल से जो सोसाइटियाँ बनी हैं आज तक वो आबाद नहीं हो सकी, वहाँ घर नहीं बन सके। एक तो ये बहुत बड़ा इशू है, और हमारा एग्रीकल्चर भी इसके साथ जो है ना वो सफ़र कर रहा है।
دوسرا بڑا جو پوائنٹ ہے اس سے ریلیٹڈ میں کہوں گا وہ ہمارا بدقسمتی سے آبادی کا اس ملک کا جو ہے نا وہ مسئلہ ہے. تو آپ دیکھیں کہ ہماری آبادی جو ہے وہ پہلے کہتے تھے کہ آبادی کا بم پھٹنے والا ہے، اب یہ پھٹ چکا ہے. اب اس آبادی ہماری اس نہج پہ پہنچ چکی ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں امیڈیٹلی کوئی ایمرجنٹ قسم کے جو ہے وہ سٹیپس لینے ہوں گے، ورنہ جس طریقے سے آبادی بڑھ رہی ہے تو آپ جتنی مرضی ڈیولپمنٹ کر لیں، جتنی مرضی ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا لیں، 5 سال کے بعد جب یہ آبادی بڑھتی اس نہج پہ پہنچے گی تو 5 سال بعد بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ ڈیولپمنٹ کچھ بھی نہیں ہوا. اور ہمارا ملک جو 5 سال پہلے جہاں کھڑا تھا آج بھی اسی اس پہ کھڑا ہے. تو اس لیے یہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہے کہ حکومت کو چاہیے، صرف ایک حکومت کو نہیں بلکہ سکسیسو گورنمنٹس کو چاہیے، جس طرح چائنا نے آبادی پہ کنٹرول کیا ہے، انڈونیشیا نے کیا ہے، ایران نے کیا ہے، بنگلہ دیش نے کیا ہے، اور دنیا کے بہت سارے ملکوں نے آبادی پہ کنٹرول کیا ہے. ہمیں آبادی پہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے جو ہیومن ریسورس کی کوالٹی ہے وہ بہتر ہو، نہ کہ نمبر جو ہے نا وہ بہتر ہو. اور اس کو بہتر کر کے بہتر طریقے سے آبادی کو ہم یوٹیلائز کریں اور ہم اپنی زمین کو جو ہے وہ بچائیں، کیونکہ زمین تو فکس ہے. اب یہ تو بڑھنے سے رہی، لیکن آبادی بڑھتی جائے گی تو پھر یہ زمین سکڑتی جائے گی خدا نخواستہ، اور پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ پھر یہاں انسانوں کے رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی. اب آپ دیکھیں کہ اسی سے ریلیٹڈ جو ایشو ہے، اب لوگ لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ ملک سے باہر جا رہے ہیں، اینڈ دی تھنک کہ ہمارا اب اس ملک میں کوئی مستقبل نہیں رہا. اس سے بڑی بدقسمتی کی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ جب اس ملک میں پیدا ہونے والے، اس ملک کو اون کرنے والے یہ سمجھنے لگ جائیں کہ اب اس ملک میں ہمارا کوئی معاشی یا اور اقتصادی یا ایسا کوئی ہمارا مستقبل یہاں نہیں رہا اور لوگ باہر جا کے بسنا شروع کر دیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومتوں کے لیے یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے. ان تمام جو اسپیکٹس ہیں، یہ معیشت جو ہے وہ کوئی ایک اسپیکٹ نہیں ہے کہ جس سے ہم اس کو چلا سکیں یا اس کو بہتر کریں. اس کو بہت سارے ڈائمنشن سے، بہت سارے اسے دیکھنا پڑتا ہے، اور پھر یہ جب تمام چیزوں پر حکومتیں جو ہے وہ نظر رکھتی ہیں، ان کو بہتر کرتی ہیں، تو پھر ایک اجتماعی طریقے سے ہماری معیشت جو ہے وہ آگے کی طرف وہاں ہوتی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اب تک حکومتوں نے ایسے سٹیپس لیے ہیں کہ جس سے ہم یہ سمجھ سکیں کہ ہماری کو ڈائریکشن بہتر ہوئی ہے، ہماری اکانومی کو بہتری کی طرف جو ہے وہ رواں دواں ہوئی ہے. بالکل ایسا ہی ہے سر. خیر پاپولیشن کے اوپر تو ہمیں بات کرنے ہی نہیں دی جاتی. ہمارا ہم نے دیکھا کہ نہ تو مین اسٹریم میڈیا بات کرتا ہے اور نہ ہی سوشل میڈیا یا کہیں پر کوئی خاص بات ہوتی ہے. پاکستان سر ایک ریلیجن کے نام پر بنا، اسلام کے نام پہ بنا، اور اس کے بعد ہوا یہ کہ ہم نے اس ریلیجن کا پیچھا ہی پکڑ لیا. اور جب کبھی ہم پاپولیشن کے اوپر بات کرتے ہیں، میں نے کئی بار کچھ مولانا جو ہے ان کو بھی بلا کے بات کی تو وہ بھی یہی کہتے ہیں، نہیں جی اللہ دے گا. تو اب اللہ نے عقل بھی تو دی ہے، لیکن کئی بار ہم نے دیکھا کہ کمرشلز تک نہیں چل پاتے. اگر کوئی گورنمنٹ کوشش بھی کرے کہ جی بچے دو ہی اچھے اور اس قسم کے کئی انہوں نے چلانے کی کوشش کی، تو جو ہے وہ ملا بیچ میں آ گئے اور انہوں نے کہا نہیں جی یہ نہیں ہو سکتا. تو پاکستان جو ہے آپ کے خیال سے اس کے ایک طرح سے جو فیلڈ اسٹیٹ ہوتا جا رہا ہے، اس میں ایک ریزن کیا یہ بھی لگتا ہے کہ ہم ہر چیز میں ریلیجن کو لے آتے ہیں چاہے ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ جی آپ نے صحیح فرمایا. یہ ایک ہمارے لیے ایک مشکل صورتحال ضرور ہے، لیکن یہ ایسا کوئی نہیں ہے. آپ دیکھیں ریلیجن کہیں بھی یہ نہیں کہتا کہ خدا نخواستہ ماں کی صحت تباہ ہو جائے اور آپ اس کو مطلب اسی کام پہ لگا دیں، ایسا قدر نہیں ہے. آپ دیکھیں انڈونیشیا بھی اسلامی ملک ہے، انہوں نے کیسے پاپولیشن پہ کنٹرول کیا ہے. بنگلہ دیش بھی اسلامی ملک ہے، انہوں نے پاپولیشن پہ کیسے کنٹرول کیا ہے. ایران کو دیکھ لیں، وہ بھی اسلامی ملک ہے، انہوں نے آبادی پہ کیسے کنٹرول کیا ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ اگر اس پہ ہم کوئی سیریس تھاٹ دیں تو آبادی کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، لوگوں کو اس کے لیے مائل کیا جا سکتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جو ہمارے ملک میں تعلیم یافتہ طبقہ ہے، جہاں خواتین جاب کرتی ہیں، جہاں خواتین اکنامک ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرتی ہیں اور وہ پڑھی لکھی ہیں اور وہ اس چیز کو سمجھتی ہیں، وہاں آٹومیٹیکلی یہ چیز لوگ اڈاپٹ کر رہے ہیں جو ہے. تو یہ کوئی ایسا کوئی مشکل کام نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو صرف ایجوکیٹ کرنے کی، اس طرف مائل کرنے کی ضرورت ہے. اور جب ہیومن ریسورس کی کوالٹی کے بارے میں ان کو بتایا جائے گا، اور ان کو جب بتایا جائے گا کہ ایک بچہ جو اگر وہ اس کی کوالٹی وہ ٹھیک نہیں ہے، اگر اس کی تعلیم ٹھیک نہیں ہے، تو وہ جتنا کمائے گا، اگر وہ تعلیم یافتہ ہو، اس کی اگر کیپیسٹی اور کیپیبلٹیز اگر بہتر ہیں، تو وہ شاید اسے 4 گنا زیادہ کما سکتا ہے. تو اس طرح مطلب ہے یہ ساری چیزیں مینیج ہو سکتی ہیں، لیکن صرف اس پہ حکومتوں کی طرف سے توجہ دینے کی ضرورت ہے.
اور اگر توجہ ہوگی تو پھر کوئی بھی ایسا ایشو نہیں ہے کہ جس پہ قابو نہ پایا جا سکے۔ بالکل سر، بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان میں کچھ کوئی چیز بھی جو ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں پاور ہے یا جو لوگ پالیسیز بناتے ہیں، ان کے پاس دو دو پاسپورٹ ہوتے ہیں۔ انہیں کوئی فکر نہیں ہے کہ یہاں جو بھی ہو جائے، انہوں نے اپنا بیک پیک کرنا ہے اور نکل جانا ہے۔ یہاں پہ تو میرے جیسے لوگ ہی رہ جائیں گے جن کے پاس ایک ہی پاسپورٹ ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ڈوئل نیشنلٹی ہے وہ روکنی چاہیے؟ بھارت میں بھی نہیں ہے، پاکستان میں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ جی بالکل، یہ بہت بڑا ایشو ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو ترقی صرف وہی لوگ دے سکیں گے جو یہ سمجھیں گے کہ یہ ملک ہمارا ہے، ہمارا مرنا جینا یہیں پہ ہے۔ اگر یہ ملک ترقی کرے گا تو ہم اس کے ساتھ ترقی کریں گے، اگر خدا نخواستہ اگر یہ ملک ترقی نہیں کرے گا کسی بھی وجہ سے، تو ہم بھی اسی کے ساتھ جو ہے نا وہ مشکلات کا شکار ہوں گے۔ تو یہ بہت ضروری چیز ہے، اس پہ بڑا سیریس تھاٹ جو ہے وہ حکومت کو وہ دینا چاہیے۔ بلکہ میں تو آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ سجیسٹ کروں گا کہ کوئی بھی ذمہ دار پوزیشن پاکستان میں ہو، اس میں سول سروس ہے، میں خود سول سروس سے ہوں، میں خود یہ کہوں گا سول سروس میں ہوں، جوڈیشری میں ہوں، کسی اور امپورٹنٹ پوزیشنز پہ اگر لوگ ہوں، سیاست میں ہوں، عہدوں پر ہوں، ان کو تو قطعاً جو ہے وہ دوسرا پاسپورٹ الاؤڈ ہی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ایسی پوزیشن ہو تو دے شوڈ ناٹ بی الاؤڈ ٹو بی آن سچ امپورٹنٹ پوزیشن۔ اس کی صرف یہ وجہ نہیں ہے کہ وہ ملک سے باہر تھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ڈیسیژن میکنگ وہ کرتے ہیں، بڑے بڑے امپورٹنٹ ڈیسیژنز لیتے ہیں، تو پھر اس میں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ ڈیسیژن لیں گے تو ہم اس کے ذمہ دار بھی ہوں گے، ہم نے اسی ملک میں رہنا ہے، کل ہم اس کے جواب دہ بھی ہوں گے۔ یہ نہیں کہ ہم یہ ڈیسیژن لیں گے، کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہمارے لیے باہر کا راستہ جو ہے وہ کھلا ہوگا۔ یہ کام وہی لوگ کر سکیں گے جو یہاں کشتیاں جلا کے اس کے بعد یہاں رہیں گے، جن کو پتہ ہوگا کہ ہم نے چلے جانا ہے، تو پھر اسی طریقے سے یہ معاملات چلتے رہیں گے۔ سر، کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ کوئی غریب ملک نہیں ہے، بلکہ اس کو جو لوگ چلا رہے ہیں وہ مینج ٹھیک سے نہیں کر رہے، یعنی کہ ایک مس مینج کنٹری ہے۔ اور اس کی ایک ایگزامپل یہ بھی دی جاتی ہے کہ پاور سیکٹر میں کوئی کام نہیں کیا جا رہا۔ اگر لوگ کام کرنا چاہتے ہیں، فیکٹریز لگانا چاہتے ہیں، جو ہمارے یہاں تو فیکٹریز بند ہوتی جا رہی ہیں، اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ لوگوں کے پاس جب الیکٹریسٹی ہی نہیں ہوگی اور وہ سہولت ہی نہیں ہوگی جس سے فیکٹری چلے، تو وہ کیسے چلائیں گے؟ اس وجہ سے بھی پاکستان میں بہت سے بزنسز ایسے ہیں جو بند ہو گئے۔ کوئی کمپنی کسی اور کنٹری کی یہاں پر آنے کو تیار نہیں ہے۔ ایک طرف تو وہ سیکیورٹی ریزنز دے دیتے ہیں کہ جی ہماری سیکیورٹی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، دیکھتے ہیں کبھی چائنیز پہ اٹیک ہو رہا ہے تو کبھی سری لنکن پہ اٹیک ہو رہا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ انرجی سیکٹر کی طرف کوئی بھی حکومت جو ہے وہ کوئی خاص توجہ نہیں دے رہی۔ بہت ایکسلنٹ آپ نے یہ سوال کیا ہے۔ دیکھیں، ملک کیسے ترقی کرتے ہیں، انویسٹمنٹ کو کیسے اٹریکٹ کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ملک میں جو ہے وہ سیکیورٹی ہونی چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ منی ول فلائی ٹو دا پلیس ویئر اٹ فیل سیکیور۔ اس میں قطعاً کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اگر انسانی جان یہاں محفوظ نہیں ہے اور کسی کا مال محفوظ نہیں ہے، تو کوئی بھی یہاں آ کے انویسٹمنٹ جو ہے وہ قطعی طور پر نہیں کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو پالیسیز ہیں، اگر آپ روزانہ پالیسیز چینج کرتے رہیں گے، ہر بجٹ میں آپ ایک نیا ٹیکس لگا دیں گے، تو لوگوں کو تو سمجھ ہی نہیں آئے گی سال پورا کہ جی ہم نے ٹیکس کیا دینا تھا۔ ہر دفعہ آپ ایک نئی پالیسی اگر لے آئیں گے تو پھر لوگ اس کو سمجھ ہی نہیں پا۔ آپ دبئی میں دیکھیں، دبئی نے کس طریقے سے ترقی کی ہے۔ 30 سال تک جو ہے ان کی جو ٹیکسیشن رجیم ہے، ان کی جو پالیسیز ہیں، وہ چینج نہیں کی گئیں۔ اب اگر چینج کی بھی گئی ہیں تو وہ جو لوگ انویسٹ کرتے ہیں ان کے بہتر مفاد میں چینج کی گئی ہیں۔ ہم آئے دن پالیسی چینج کرتے ہیں اور کسی کو اس چیز کی سمجھ بھی نہیں آتی۔ پھر اس کے بعد ہمارے ہاں کوئی ایسی ون ونڈو نہیں ہے جہاں ہم لوگوں کو زمین، ان کو اجازت نامہ، ان کو پاور، ان کو اور اس کے علاوہ جو فیسلٹیز اور وہ دینی ہے وہ ہم کسی طریقے سے پرووائڈ کر سکیں۔ جہاں جہاں یہ پرووائڈ کیا گیا ہے، مثلا فیصل آباد میں انڈسٹریل اسٹیٹ بنی ہے، کراچی میں بنی ہے، تو وہاں لوگوں نے آ کے انڈسٹری لگائی ہے۔ لیکن اگر ہم یہ سارا پیکج لوگوں کو اگر دیں تو پھر لوگ آئیں گے، آ کے انویسٹ کریں گے، اور سیکیور اگر وہ فیل کریں گے تو ضرور انویسٹ کریں گے۔ پھر اس کے بعد آپ نے پاور کی بات کی ہے، جو بہت اچھی بات ہے، ہر چیز نے پاور پہ چلنا ہے۔ اگر پاور ہی آپ کو نہیں مل رہی اور اتنی مہنگی مل رہی ہے، تو پھر آپ کس طریقے سے جو ہے نا اپنی انڈسٹری کو اور اس کو کمپیٹیٹو بنا سکتے ہیں؟ اور خاص طور پر ہماری جو ایکسپورٹ انڈسٹری ہے، اس نے تو کمپٹیشن ہی جو ہے وہ باہر کے لوگوں کے ساتھ کرنا ہے۔ مثلاً
اگر انڈیا میں پاور سستی ہے، بنگلہ دیش میں پاور سستی ہے، اور وہاں ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے وہ اگر ایک بہتر پرائس پہ ایک کموڈٹی بنا کے باہر اگر بیچ رہی ہے، تو ہم سے وہ کموڈٹی ایک ہائر پرائس پہ کوئی کیوں لے گا؟ جو یہ تجارت ہے، اس میں کوئی تعلقات نہیں ہوتے، اس میں کوئی پسند ناپسند نہیں ہوتی. آپ کی پہلی چیز جو ہے وہ کموڈٹی کی پرائس ہے، اور دوسری اس کی کوالٹی. یہ دو چیزیں ہیں تو وہ چیز کسی بھی طریقے سے اڑ کے جو ہے وہ مارکیٹ میں پہنچ جائے گی. اف یو آر کمپیٹیٹیو، اف یو آر ناٹ، تو پھر آپ سونے کے بنے ہوئے ہوں تو وہ کموڈٹی کوئی بھی نہیں لے گا. تو یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں. مطلب ہم کہتے ہیں جی کہ ہمارا فلاں ملک دوست ہے، فلاں ملک دوست ہے. اس میں کوئی ڈپلومیسی میں کہتے ہیں کہ دیر آر نو فرینڈز اینڈ دیر آر نو اینیمیز. اسی طرح تجارت میں بھی جو ہے وہ کوئی دشمن اور دوست نہیں ہوتا. تجارت تجارت ہے. ہم نے اس کو اپنے میرٹ پہ ان ساری چیزوں کو کرنا ہے. اگر ہم کمپیٹیٹیو ہوں گے، اگر ہم کمپیٹ کر سکیں گے انٹرنیشنل مارکیٹ میں، جو کہ ہم ہمارے لوگوں میں، ہمارے تاجروں میں، ہمارے پروڈیوسرز میں، ہمارے کاریگروں میں صلاحیت موجود ہے، لیکن کیونکہ ان کو ایک لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملتا، تو پھر وہ کیا کریں؟ تو ان ساری مشکلات کی وجہ سے جو ہماری تجارت ہے، ہماری ایکسپورٹس ہیں، ہماری وہ خاص طور پہ جو ہے وہ سفر کرتی ہیں. پھر ہم بہت سارے ملکوں کو فیسلٹیز تو دے دیتے ہیں. مثلا اب چائنا جو ہے اتنی بلک میں پروڈکشن اور وہ کر رہا ہے کہ وہ ہماری ساری جو ہے پروڈکشن انڈسٹری کو ختم کر دیا اس نے. ہم ہر چیز، جو چیز ہم اپنے نام سے بھی بناتے ہیں، وہ بھی وہاں سے لا کے صرف اسٹیکر لگاتے ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اور پرائمریلی اس میں پاور ہے، جو آپ نے بڑا رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. اس کو جب تک ہم انشور نہیں کریں گے کہ ایک مناسب اس پہ کمپیٹیٹیو انٹرنیشنل ریٹ پہ اگر لوگوں کو نہیں ملتی، تو اس وقت تک جو ہے ہمیں اپنی پروڈکشن کو اور اس کو لائن اپ کرنا اور کمپیٹ کرنا دنیا میں بڑا مشکل ہوگا. سر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو پیسہ ہوتا ہے یعنی کیش کی امپورٹنس ہوتی ہے، اور اس کے لیے کوئی ایسی دو رائے نہیں ہے کہ لوگ کہیں کہ نہیں جی اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے، اور بس کیونکہ ہم اسلامک کنٹری ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ایٹم بم ہے تو سب لوگ ہمیں سلام کریں گے، سب ہم سے بات کرنا چاہیں گے. ایسا ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا نہیں. پاکستان میں اگر آپ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں چلے جائیں اور کسی کو ایسا لگے کہ کوئی جائے اور کسی کو ایسا لگے کہ یہ بل پے نہیں کر پائیں گے، تو وہ تو اندر ہی نہیں جانے دیتے. اور اگر کوئی ایسا ہو جس کو دیکھ کر پتا لگے کہ ہاں یہ بل بھی پے کر دیں گے، ان کے پاس ٹھیک ٹھاک ہے، تو ان سے تو وہ پرواہ بھی نہیں کرتے کہ وہ کہاں بیٹھ رہے ہیں اور کہاں نہیں بیٹھ رہے. ان کو جھک جھک کے سلام کیا جاتا ہے. یہ ایک فیکٹ ہے، ہر جگہ ہی، میرے خیال پوری دنیا میں ہی ہوتا ہے. لیکن پاکستان کو ایک عجیب قسم کی بیماری ہے، یا ان کے کہہ لیجیے پالیسی میکرز کو، کہ وہ کہتے ہیں جی کیوں کہ ہمارے پاس ایٹم بم ہے تو کوئی بات نہیں، ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے لیکن ایٹم بم ہے. اور اس کے بعد ہر وقت کبھی چائنا، کبھی سعودی عرب، کبھی آئی ایم ایف، تو کبھی ورلڈ بینک وہیں کھڑے رہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ پتہ نہیں بھارت کی عزت کیوں ہو رہی ہے اور ہماری کیوں نہیں ہو رہی. تو سر کیا ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی یا یہ سمجھنا نہیں چاہتے؟ میرا خیال ہے سمجھ تو آنی چاہیے. شاید سمجھ کر بھی شاید کوئی عمل کرنے میں کوتاہی ہے. مسئلہ اسی قسم کا. کہتے ہیں، آپ نے بڑی اچھی بات کی، کہتے ہیں منی میکس دا میئر گو. یہ مطلب میں نے تو نہیں بنایا، آپ نے تو نہیں بنایا، یہ تو صدیوں سے یہ محاورے چل رہے ہیں. اور ہر بندے کو پتا ہے کہ اف یو ہیو منی ویل یو کین پلے اراؤنڈ، اور آپ اپنے ٹرمز لوگوں کو ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں. اف یو ڈونٹ ہیو منی، پھر لوگ آپ کو اپنے ٹرم ڈکٹیٹ کروائیں گے، جو آئی ایم ایف ہمیں کروا رہا ہے آپ کے سامنے. کہ آپ کو کہتے ہیں جی کبھی آپ بجلی کا ریٹ بڑھائیں، کبھی آپ کو کہتے ہیں آپ فلاں ٹیکس لگائیں، فلاں ٹیکس لگائیں. آپ کی تو ایون میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو اسمبلی ہے اس کا بھی کوئی اختیار نہیں ہے ٹیکسیشن کا. بیسیکلی اختیار تو اسمبلیز کے پاس ہے نا، صوبائی اسمبلیوں کے پاس اور نیشنل اسمبلی کے پاس. تو ہم اس کو چھوڑ کے ہم آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن لے رہے ہیں کہ جی ہم فلاں پہ چیز پہ ٹیکس لگا رہے ہیں، فلاں چیز پہ ٹیکس لگا رہے ہیں. یہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اگر ہم اکنامکلی اپنے آپ کو ڈیولپ نہیں کریں گے تو ہم اسی طرح محتاج رہیں گے، اسی طرح دوسری ایجنسیوں کے اور اس کی ڈکٹیشن اور اس پہ ہم جو ہے وہ عمل کرتے رہیں گے. اور ہم اس کو کہتے ہیں کہ آزادی نہیں ہے. آپ دیکھیں رشیا جو ہے، رشیا کیوں بریک ہوا؟ رشیا کے بعد وہ تھوڑے ایٹم بم تھے، اتنے میزائل تھے میرا خیال ہے کمپیٹیٹیو ود ایون یونائٹیڈ اسٹیٹس، اور یہ سپر پاور تھی اس کے مقابلے میں. لیکن جب بریک ہوئی تو اکانومی کی وجہ سے. تو اکنامک پاور جو ہے وہ بہت سب سے بڑی پاور جو ہے وہ اکنامک پاور ہے. اگر وہ نہیں ہے تو اس کے ساتھ اگر آپ کے پاس اور جو مرضی چیز ہے وہ شاید اتنی آپ کو ہیلپ نہیں کر سکتی جتنی آپ کو اکانومی اور وہ ہیلپ کر سکتی. ہمارے ہاں
اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، بڑا پوٹینشیل ہے اس ملک میں. آپ دیکھیں انڈیا میں جو پنجاب ہے کتنا ہے ان کا، وہ پنجاب کا جو پورشن ہے وہ پورے انڈیا کو فیڈ کر رہا ہے. اس کی مطلب خوراک کی جو ایشورٹی ہے، اس کی ایشورنس جو ہے وہ صرف پنجاب کی وجہ سے ہے. اور ہم اتنا پورا ملک جو ہے وہ، یہ ایسا ملک ہے جہاں ایک ٹائم میں تقریباً 5 موسم ہوتے ہیں. مطلب 55 ڈگری سینٹی گریڈ سے لے کر -25 تک ایک ہی ٹائم پر جو ہے نا ٹیمپریچر ہوتا ہے. کوئی دنیا میں شاید ایسا خطہ اللہ تعالیٰ نے میرا نہیں خیال کہ بنایا ہو جہاں اتنی ویرائٹی جو ہے، وہ پہاڑ ہیں، میدان ہیں، ٹورزم ہے، یہاں ایگریکلچر ہے، انڈسٹری ہے، بہترین لوگ ہیں جو یہاں کچھ نہیں کر پاتے. دبئی میں جا کے دیکھیں، انگلینڈ میں جا کے دیکھیں، یونائٹڈ اسٹیٹس میں جا کے دیکھیں، ہمارے ڈاکٹرز، انجینئر جو وہ کمال کرتے ہیں اس لیے کہ وہاں ان کو اپرچونٹی ملتی ہے. یہاں ہم خدا نخواستہ کسی وجہ سے کسی بھی طریقے کو وہ جو لیول پلینگ فیلڈز ہیں وہ پرووائڈ نہیں کر پاتے، اور وہ اپنے جوہر جو ہے وہ پھر باہر جا کے دکھاتے ہیں. تو ہمیں ان سارے معاملات پہ، ان سارے اس پہ جو ہے بڑا سسٹمیٹکلی اور ایک اس سے ہمیں سوچنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے. ہمیں تمام اسپیکٹس پہ جو ہے نا، یہ میں آج آپ کے پروگرام کے توسط سے حکومت کو بھی یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ لا اینڈ آرڈر کے معاملات کو دیکھیں. آپ لوگوں کی جو ٹریننگ، ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ، اس پہ دیکھیں. آپ اپنا جو اکنامک پوٹینشیل ہے اس کو دیکھیں. آپ اپنے ایگریکلچر کو دیکھیں. آپ اپنی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو دیکھیں. آپ اپنی آٹو انڈسٹری کو دیکھیں. آپ اور مطلب جو ہماری ریلیونٹ وینڈر انڈسٹریز ہیں ان کو دیکھیں. ہم اس سے اور بڑی بڑی چیزیں جو ہے نا وہ بنا سکتے ہیں. ایک ٹائم تھا جب پاکستان ٹینک بنانے جا رہا تھا. آج ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے وہ باہر سے لا رہے ہیں. ایون ٹوڈے اب بھی ہم چھوٹے جہاز اور یہ وہ بنانے کی کیپیسٹی میں ہیں، لیکن سم ہاؤ ان چیزوں کو فردر ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، ان کو مارکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، ان کو کمپیٹیٹیو بنانے کی ضرورت ہے. تو آپ دیکھیں کہ کہتے ہیں ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. سر اس کو تھوڑا سا آپ کو آبیاری کرنی ہے، اس کو لوگوں کو آپ کو انوائرمنٹ دینی ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ایسا ملک ترقی کرے گا کہ یہ راتوں رات ترقی کرے گا جو ہے انشاءاللہ. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن سر میں کچھ دنوں کے بعد یقیناً آپ سے پھر ریکویسٹ کروں گی کہ ہم پاکستان کی فورن پالیسی کے اوپر بات کریں کہ آخر ہماری فورن پالیسی اتنی فیل کیوں ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ ایک چیز سے میں آپ کے اختلاف کروں گی آپ کی اجازت سے، کہ اگر ہمارے لوگ جو باہر پہنچ جاتے ہیں، چاہے وہ میڈیکل کے ہوں یا انجینئرنگ کے ہوں، اگر وہ وہاں کمال دکھا رہے ہیں تو وہ اس لیے کہ وہ ان کو جانے ہی، وہاں پہ آنے ہی وہ انہی لوگوں کو دیتے ہیں جو کمال دکھا سکیں. ورنہ جو باقی کی یونیورسٹیز کے اس قسم کے ڈاکٹرز یا انجینئرز ہیں جو یہاں بھی کچھ نہیں کر پاتے، ان کو باہر کی کنٹریز آنے بھی نہیں دیتی. یہ بھی ایک فیکٹ ہے. اسی وجہ سے میں دیکھتی ہوں کوئی پہنچ بھی جاتے ہیں تو پریکٹس نہیں کر رہے. میں کئی ڈاکٹرز کو جانتی ہوں جو وہاں پہنچ تو گئے لیکن اب وہ پریکٹس نہیں کر رہے، کوئی اور کام کر رہے ہیں. کیونکہ وہاں تو پکڑ لیں گے، وہاں تو ایسا نہیں ہے نا کہ آپ جیسا مرضی ٹریٹمنٹ کر دیں اور کچھ نہیں کہا جائے گا. تو وہ سختی کی وجہ سے بھی شاید نہیں پہنچ پاتے. دیکھیں آپ کو میری کسی بھی بات سے اختلاف کرنے کا مکمل حق ہے، لیکن آپ کے سوال کے یا اختلاف کے جواب میں میں یہ کہوں گا کہ ایکسیپشنز آر آلویز دیئر. اب ہم کہیں کہ جی 100% ڈاکٹر جو ہے وہ جا کے وہاں کوئی اور کام کریں، ایسا نہیں ہے. چند ایک ہوں گے جو شاید ڈاکٹری نہ کریں، وہاں جا کے کوئی اور کام کریں، مے بی 2 4 5%. اسی طرح انجینئرز ہیں، ہو سکتا ہے 2 4 5% یہ کام نہ کر رہے ہوں. ایون ہماری لیبر جو ہے، را لیبر، بالکل جو انٹرینڈ بندہ، وہ بھی اگر گیا ہے کسی مڈل ایسٹ کے ملک میں، یورپ میں، امریکہ میں کہیں گیا ہے، وہ دیکھیں کوئی امریکن یا کوئی وہاں کا بندہ جو ہے وہ 6 گھنٹے سے زیادہ کام نہیں کرتا. ہمارا یہاں سے گیا ہوا آدمی کم از کم 12 گھنٹے کام کرتا ہے، اور لوگ میں نے ایسے بھی دیکھے جو 18 گھنٹے کام کرتے ہیں. کہاں ہے اتنی کیپیسٹی لوگوں میں جو ہے؟ اور وہ وہاں جو کام کرتے ہیں میں نے دیکھا ہے بالکل مطلب ان کی کوئی کوالیفیکیشن، کوئی ٹیکنیکل، لیکن وہاں ماشاءاللہ دے آر ڈوئنگ سو ویل کہ انہوں نے امریکنز کو وہاں امپلائی کیا ہوا ہے. تو مجھے قطعاً کوئی اس قسم کا بالکل ڈاؤٹ نہیں ہے. ہمیں صرف آرگنائزیشن کی، ہمیں صرف پلاننگ کی، ہمیں صرف ایک وہ اسٹریٹجی کی ہمیں ضرورت ہے. اگر ہم اس کو اڈاپٹ کر لیں تو مجھے مکمل یقین ہے انشاءاللہ ہم دنیا کے بہترین ملکوں میں شمار ہو سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی سر. لیکن میں صرف یہ کہہ رہی تھی کہ جو ہمارے یہاں جو بہترین ڈاکٹرز اور انجینئرز نکلتے ہیں وہی جا پاتے ہیں وہاں پہ. زیادہ تر جو تھوڑا بہت ویک ہوتے ہیں تو وہ ان کو موقع ہی نہیں ملتا یا کم موقع ملتا ہے.
کہ وہ کسی اور کنٹری میں جا سکیں. زیادہ تر میری اپنی فیملی میں جنہوں نے آغا خان یونیورسٹی سے پڑھا ہے یا ڈاؤ سے, تو وہ تو پہنچ گئے, لیکن اگر کوئی تھوڑی بھی اس سے کم یونیورسٹی یا کالج کے رہے, میڈیکل کالج کے, تو وہ نہیں جا پائے. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ وہ لوگ سلیکٹ ہی انہیں کرتے ہیں یا الاؤ ہی انہیں کرتے ہیں جو واقعی میں یہاں بھی کمال دکھا سکتے تھے اور وہاں پہ بھی کر رہے ہیں. تو شاید ایک ریزن یہ بھی ہے, تھوڑا سا ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے, ہمیں تھوڑا سا اس کے اوپر بھی توجہ اس کے دینی اوپر ہوگی. بھی بالکل, آپ نے اس صحیح کا بھی فرمایا. کافی برا حال ہے جی. بالکل صحیح. اور اس میں یہ نہیں ہے کہ ان کے نمبرز نہیں آتے کسی کے یا کچھ, بلکہ ہمارے یہاں ہم سمجھ کے پڑھتے ہی نہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ سب نے ٹاپ کیا ہو, لیکن پھر بھی ہمارے جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں, اگر ہم ان کو دیکھیں اور ہم انڈین اسٹوڈنٹس کو دیکھیں, تو ہمیں بہت حیرت ہوتی ہے کہ مطلب ہمارے اسٹوڈنٹس کو آلموسٹ کچھ بھی نہیں پتا ہوتا, اور نہ ہی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, نہ ہی یہ دیکھتے ہیں کہ چلو انٹرنیٹ کے ذریعے سیکھ لیں یا کسی طریقے سے آگے پڑھائی کر لیں یا کچھ کر لیں. اس کا بھی کوئی شوق میں نے نہیں دیکھا ہمارے اسٹوڈنٹس میں, جو ابھی نئے اسٹوڈنٹس جو آ رہے ہیں ان کو میں نے دیکھا کہ انہیں پڑھنے وڑھنے کا یا کچھ سیکھنے کا کوئی خاص شوق نہیں ہے, وہ زیادہ تر ٹک ٹاک اور اس قسم کی چیزوں میں ہی ہے. لیکن بہرحال آپ سے پھر ملاقات ہوگی سر. بہت شکریہ کہ آج آپ نے جوائن کیا. تھینک یو سو مچ بہت سر, شکریہ. بہت اللہ شکریہ حافظ. سر.